मोहतरम नाजरीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम आज़ादारी अनप्लग्ड में। व्यूअर्स, माह मुहर्रम के आगाज़ से ही, या हम यूँ कहें कि माह मुहर्रम के चाँद के दिखने के पहले से ही हम तमाम ने प्रिपरेशन कर लिया होता है मजलिस अज़ा का, चाहे वो इमाम बारगाह में हो या हमारे घरों में। मजलिस अज़ा का वक्त, मजलिस अज़ा का तबर्रुक, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में हम प्रिपरेशन बहुत पहले से करते हैं। लेकिन क्या ये प्रिपरेशन अज़ादारी कहीं ना कहीं हमारे जो ऑब्लिगेशंस है उसके साथ क्लैश करती है? और अगर ये क्लैश करती है तो क्या ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रिंसिपल से जुड़ी हुई है? और अगर नहीं है तो इसे हम दुरुस्त किस तरह करें, ये हम जानेंगे हमारे आज के एपिसोड में। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर सैयद अस्मी ज़हरा का। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर, अगर हम बात करें अज़ादारी की तो और करबला का रुख करें तो हम देखते हैं कि करबला में शहदा इस बात से वाकिफ़ थे, वो जानते थे, समझ चुके थे कि शहादत वाक़ई होनी है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं उनमें एक अलग जोश था, एक अलग जज्बा था, वो घबरा नहीं रहते, लेकिन वो शहादत के लिए तैयार थे। और वो एक अलग ही तरह का जोश था कि वो कोशिश करते थे कि जितना हो सके पहले जा सके, सब कत्ले जाए। जी, तो इसके पीछे क्या वजह थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक ख़ार ये जज्बा हमने या तो करबला वालों में देखा है या करबला पर यकीन रखने वालों में देखा है कि ये मालूम हो जाए कि हालात हमारे मुखालिफ हैं, ये मालूम हो जाए कि मौत यकीनी है, शहादत वाक़ई होनी है, लेकिन अगर ये जानते हैं कि हम हक़ पर हैं तो फिर मरने से वहाँ पर खौफज़दा नहीं होते। और ये बेशक ये दर्स हमने करबला से लिया है कि हमने करबला में देखा कि जो शहदाए करबला थे इन्हें भी मालूम हो चुका था कि मौत यकीनी है, शहादत वाक़ई होनी है और यहाँ पर बच कर जाना किसी का मुमकिन नहीं है। बल्कि ख़ुद हम देखें कि मौला हुसैन ने ये ऑप्शन दिया था, चिराग बुझा दिया था, बिल्कुल, कि आप जो भी जाना चाहे मैं उस पर से अपनी बैत उठाए लेता हूँ, वो मुझे छोड़कर जा सकता है। यहाँ तक कि इमाम ने अपनी निगाहों को भी नीची कर लिया, चिराग भी गुल कर दिए कि जो भी छोड़कर जाना चाहे जा सकता है। लेकिन ये ऐसे लोग थे कि वाक़ई ईमान के उस दर्जे पर फायज थे कि जो शहादत को जानते हुए, मौत को करीब पाते हुए, भूख और प्यास का आलम है, परेशानी है, तकलीफ़ें हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी सबकत ले जाना चाहते हैं शहादत के एतबार से भी। तो वाक़ई ये सवाल जहन में आता है कि ऐसी क्या चीज़ थी जिन्होंने इन्हें इतना हिम्मत दी, इतना हौसला दिया। यकीनन जो चीज़ भी थी वो ऐसी रही होगी कि जो बहुत ज़्यादा खुदा की निगाह में बहुत अहमियत की हामिल है, और वो चीज़ कुछ और नहीं। इसका जवाब हमें उस जुमले में मिलता है, हैहात मिन ज़िल्ला, यानी कि वाज़े है कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। बेशक करबला वाले ये जानते थे कि शहादत वाक़ई होनी है, लेकिन जब इस फ़र्क को ये समझ चुके थे कि अगर हमें ज़िंदगी चाहिए तो वो ज़िंदगी ऐसी होगी कि ज़िंदगी तो मिल जाएगी, आराम और आसाइश भी मिल जाएगी, लेकिन वो एक ज़िल्लत वाली ज़िंदगी होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अपने वक्त के इमाम का साथ ना देना और वक्त के इमाम को तन्हा छोड़ देना और अपनी आराम और आसाइश को तलाश करना, तो ऐसी ज़िंदगी पर वाक़ई खुदा की लानत होती है कि जो इंसान अपने वक्त के इमाम का साथ ना दे, इसलिए कि अगर उनका साथ देंगे तो मारे जाएंगे, लिहाजा हमें ज़िंदगी प्यारी, हमें ज़िंदा रहना है, भले निगाहों के सामने माज़अल्लाह इमाम को शहीद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ये करबला वाले कि ये उस ज़िंदगी को प्रेफरेंस दे रहे थे, अहमियत दे रहे थे, जहाँ पर इमाम के साथ मर जाना, इमाम के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाना सबसे ज़्यादा महबूब इनकी निगाहों में था। क्यों? क्योंकि ये मौत दरअसल इज़्ज़त की मौत थी, जो इज़्ज़त की मौत के साथ इस दुनिया से ये जाना चाहते थे। इस फ़र्क को इन्होंने समझ लिया था। वाक़ई आज भी हम 1400 बरस बाद भी अगर इस फ़र्क को समझें, जब ये फ़र्क हमारी निगाहों में वाज़े होगा तो उसके बाद मौत हमें खौफज़दा नहीं करेगी, कोई जालिम के हरबे हमें परेशान नहीं कर सकेंगे। उस वक्त इंसान अकेला क्यों ना हो जाए। आज हम इसकी मिसाल ज़माने में देख रहे हैं कि आज भी मराजे कराम के जो बातिल का मुकाबला करने के लिए यूँ ज़ाहिरन नज़र आता है कि छोटी सी जमात है या क्या अकेले कर लेंगे, एक अकेला मुल्क ईरान है, लेकिन वो किस तरह से मुकाबला कर सकता है। लेकिन हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि ये ऐसी हिम्मत और ताकत भी मौजूद है उनके अंदर
اندر کہ وہ حوصلہ، وہ جوش، وہ جذبہ ان کے اندر کربلا سے سیکھا ہے کہ ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں. تو جب مولا حسین کے ماننے والے ہیں تو جیسے مولا حسین نے ظالم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا، سر کٹا دیا، ہم اس قوم کے لوگ ہیں کہ جو اپنے سر کو بھلے کٹا دیں گے لیکن ظالم کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں ہے. تو بے شک کربلا والوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اس لیے ان کے سامنے شہادت ہے تو وہ انہیں بہت زیادہ پسند آ رہی ہے، وہ موت انہیں شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے بے شک. اور دوسری طرف جو زندگی امام کے بغیر ہو جائے اس پر وہ خاک ڈال رہے ہیں. یہ وضاحت واقعی ہمارے ذہنوں میں بھی آج کے دور میں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. سسٹر اگر ہم نظر کریں سورہ توبہ کی آیت 111 پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ بے شک مومنین کی جان اور مال کو وہ خریدتا ہے اور اس کے بدلے میں جنت عطا کرتا ہے. اس آیت کی اگر ہم عملی تفصیل پر نظر ڈالیں تو یہ ہمیں کربلا میں کس طرح نظر آتی ہے؟ جی خواہر، یہ آیت مبارکہ جو کہ سورہ توبہ کی آپ نے ذکر کیا ہے کہ جس میں آیت نمبر 111 جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک خدا مومنین کی جان و مال کو خریدتا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں جنت دیتا ہے. واقعاً اس کی عملی تفسیر ہمیں کربلا میں نظر آتی. کس طرح سے کہ ہم کربلا میں اگر دیکھیں تو وہاں پر جو مولا حسین کا خیمہ ہے اور ایک طرف جو یزیدی لشکر ہے، جو کہ یزیدی لشکر ہر طرح کی گمراہی اور ہر طرح کی بے دینی میں جو ملوث ہیں، لیکن دوسری طرف جو مولا حسین کا خیمہ ہے جس میں مولا حسین کے ساتھی، مولا حسین کے جو اپنے لوگ ہیں، ان کے اندر خدا کے لیے وہ خلوص موجود ہے، ان کے ہر عمل میں جو ہے پیورٹی موجود ہے، اور جو کوئی بھی قدم یہ اٹھا رہے ہیں شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کے لیے بالکل کلیئر ہے، کہیں کشمکش کے شکار یہ نہیں ہے. اور سب سے واضح چیز ہے ان کے لیے کہ جو آیت کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جان و مال کو خدا خریدتا ہے، اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے. اس کی عملی تفسیر ان کی اس چیز سے کیسے واضح ہوتی ہے؟ اس کے لیے اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں جب بھیجا، مقصد کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کی رضا کو حاصل کریں، اور اس کے بدلے میں وہ ہمیں کیا تحفے میں دے گا کہ ہماری نیکیوں کی جزا دے گا، ہمارے برائیوں پر جو بھی ہم گناہ اگر کریں گے تو اس کی سزا ملے گی. بہرحال یہ تمام چیزیں ہم صرف اچھائی کی بات لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج کر یہ حکم دیا کہ اچھے کام کرو، اچھے اعمال بناؤ، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ بھی اچھے کام، اچھے اعمال انسان اس دنیا میں کرے گا اس کی جزا اس دنیا میں ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی اب انسان بعض دفعہ یہیں پر جو ہے پریشان ہوتا اور بہکتا ہے. کیوں؟ وہ یہ سوچتا ہے اعمال ہم کریں یہاں، جزا ملے وہاں، جزا ملے وہاں. تو مسئلہ یہیں سے اٹھتا ہے، کشمکش انسان کے ذہن میں یہیں سے آتی ہے کہ جب ہم یہاں پر اچھائیاں، عبادات سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اللہ وہاں پر اگر جزا دے گا، اس کی جنت وہاں ملے گی، تو پھر شیطان یہیں سے ٹارگٹ کرتا ہے ملے گی بھی یا نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے، اب تم یہاں کے فائدے کیوں جانے دے رہے ہو. عمر سعد کا جملہ تھا نا کہ آخرت کو میں نے دیکھا نہیں تو میں وہاں کا فائدہ کیوں لینے کی کوشش کروں، میں دنیا کے فائدے کو کیوں جانے دوں ہاتھ سے، حکومت رے کی خواہش کیوں نہ کروں. یہ اس ملعون کا کہنا تھا. تو بعض دفعہ آج اس دنیا میں بھی انسانوں کی یہ سوچ ہو جاتی ہے، لیکن کربلا والے اتنا کامل یقین ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کا وعدہ ہے نا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ہم اس کے لیے جو کچھ بھی کریں گے وہ جنت دے گا، وہ اس کی جزا دے گا. اس پر ان کا کامل یقین تھا، اس لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے بھی آمادہ تھے. اسی بنا پر یہ عملی تفسیر اس آیت کی ظاہر ہوتی ہے کہ خدا انسان کی جان و مال کو خریدتا ہے. کربلا والوں نے اپنی جان و مال کا سودا اللہ سے کر لیا، اپنی جان کو، اپنے مال کو خدا کے لیے دے دیا. اب یہ خدا کا کام ہے کہ وہ بہترین جزا اس کی دینے والا ہے، جنت دینے والا ہے. لیکن بہت بڑا جو اہم نقطہ قابل غور کی یہ کربلا والوں کا یقین تھا کہ اللہ دے گا جزا، اللہ جنت دے گا، اللہ اس کا صلہ دے گا، کیونکہ ہم امام کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم خدا کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. یقین تھا. تو لہٰذا یہ چیز، یہ فرق ہم سمجھیں کہ جب انسان اپنی جان و مال کو کی پرواہ نہ کرے، حق کے معاملے میں وہ باطل کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے یا سچائی کا ساتھ دیتے ہوئے وہ اگر آگے بڑھتا ہے اور اپنی جان و مال کی، اپنی اولاد کی، اپنی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، تو خدا اس کی جان و مال کو خریدتا ہے. اب جب اللہ خریدے گا تو کچھ دے گا، ریٹرن تو ہوگا. ریٹرن کیا دے رہا ہے؟ وہ جنت دے رہا ہے، وہ اپنی خوشنودی دے رہا ہے، اپنی رضا دے رہا ہے. اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ جی سسٹر، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمیں ایکسپلین کیا کہ کس طرح کربلا والوں نے ہمیں کس طرح کتنے سارے پیغامات دیے،
اور یہ تمام پیغامات ہم کہاں سے سیکھتے ہیں, اس کا درس کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ ہم مجلس عزا سے حاصل کرتے ہیں. اب ماہ محرم میں ہم اکثر لوگوں کے اسٹیٹس دیکھتے ہیں جس پر یہ لکھا جاتا ہے کہ عزاداری ایوری ٹائم. تو میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس آور نماز آن ٹائم؟ تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو ایک رات کی مہلت مانگی, وہ بھی عبادت کے لیے مانگی, نماز کے لیے مانگی, قرآن کی تلاوت کے لیے مانگی. تو آج ہمارے گھروں میں جہاں امام حسین اتنا بڑا پیغام دے رہے ہیں نماز کا, تو وہیں آپ کو نہیں لگتا آپا کہ جو مجلس کا ٹائم ہوتا ہے, ٹائمنگ ہوتا ہے, یہ جانے انجانے میں کافی بار نماز کے ٹائم سے کلیش کر جاتا ہے اور لوگ عزاداری کو نماز کے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں؟ شاید یہ انجانے میں ہو رہا ہو, لیکن یہ ہوتا ہے. جی بعض دفعہ یہ دیکھا بھی گیا ہے اور واقعاً افسوس کا مقام ہے کہ بعض دفعہ ان چیزوں کو اس طرح سے آپس میں ٹکراؤ کر دیا جاتا ہے چیزوں کا, نماز کا اور عزاداری کا. دیکھیے نماز ایک بہترین عبادت ہے, عزاداری اپنی جگہ ایک بہترین عبادت ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر نماز کا معاملہ کیوں کریں, یا ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے روزہ نہیں بھی رکھیں گے یا بعد میں رکھ لیں گے, یا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. یا انسان یہ کہے کہ ہم روزہ اگر رکھ رہے ہیں, اتنی بڑی زحمتیں اٹھا رہے ہیں, اتنا بڑا ثواب اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے دے گا, تو اگر نماز میں ہم نہ بھی پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا اس طرح سے کہہ سکتا ہے؟ نہیں, اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ نماز بھی واجب ہے, روزہ بھی آپ کے لیے حکم آیا ہے. تو جب دونوں چیزوں کو آپ کو انجام دینا ہے تو ان کو آپس میں ٹکرا کر کے, ان کا ٹکراؤ کر کے کوئی نتیجہ انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دو عبادتوں کے درمیان اس طرح سے فیصلہ کرے. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جو آپ کا سوال ہے کہ جو بعض دفعہ اکثر ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ لوگ فون کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم پر مجلس پڑھنی ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت کا مطلب مثلا بالکل ظہرین کا وقت اگر ان سے پوچھا جائے تو نماز ظہر کا وقت ہوگا, تو اس ٹائم پر نماز کس طرح؟ تو بولے کہ نہیں آپ شروع کر دیجیے گا اور جب نماز ہوگی تو اس وقت تھوڑا ہم رک جاتے ہیں, اذان کا احترام کرتے ہیں, رک جاتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے؟ واقعاً عقل اس کو کیا قبول کرتی ہے کہ اول وقت کی نماز کی جہاں پر اتنی فضیلت وارد ہوئی ہے وہاں پر, یہاں تک کہ ہم جنگوں میں دیکھیں کہ اس کا بھی ایک الگ انداز نمازوں کا رہا ہے کہ اگر جنگ جاری ہوتی ہے تو پھر جنگ میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں دو گروہ میں بانٹ دیا جاتا ہے, یعنی ایک نماز پڑھے اور دوسرا جو ہے جنگ کرے, اور پھر اس کے بعد دوسرا آ کر کے پھر نماز کے لیے آمد ہو. یعنی نماز کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. بے شک عزاداری امام حسین ہماری پہچان ہے اور عزاداری کو اس طرح سے قائم بھی کرنا چاہیے کہ واقعاً یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچے. یہ نہ ہو جائے کہ ہم عزاداری اس طرح سے کر رہے ہیں کہ نماز ہو رہی ہے یا اذان ہو رہی ہے, ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہے. ہم خود دیکھیں کہ مولا حسین علیہ السلام نے برستے تیروں میں نماز ادا کی تھی, تو آج ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نماز ٹھیک ہے پڑھ لیں گے بعد میں, مجلس پہلے امپورٹنٹ ہے, محرم کا مہینہ ہے, پہلے مجلس اس ٹائم پر رکھ لیں. اور حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں کے یہاں جانا زیادہ ضروری ہے, وہ برا مان جائے گا. مطلب لوگ برا مان جائیں گے, وہ اہمیت رکھتا ہے, لیکن وہ پروردگار عالم برا نہیں مان جائے گا کہ آپ عزاداری کریں, کوئی منع نہیں کر رہا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ٹائمنگ کا تو کلیش نہ کرے. یقیناً. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ جو بانی مجلس ہیں ان کی سب سے اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسی ٹائم پر مجلس نہ رکھیں کہ جو نماز ظہرین کا یا مغربین کا اس طرح کا اول وقت کا ٹائم ہو. اعلان کریں ٹھیک ہے کہ مغربین کے بعد مجلس ہے, لوگ نماز مغربین پڑھ کر کے آئیں, یا اگر آ کر یہاں پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پڑھ لیں اور اس کے بعد مجلس شروع ہوگی, یا ظہرین کے بعد میں مجلس شروع ہوگی. ایگزیکٹ نماز کے ٹائم پر رکھنا یہ درست نہیں ہوگا, کیونکہ اس ٹائم نماز اور عزاداری کا ایک ٹکراؤ جو ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ یقیناً اور ہونا بھی چاہیے کہ اول وقت کی نماز جس کی بہت فضیلت ہے لوگ پڑھتے ہیں, اور اس وقت ایسا نہ ہو جائے کہ وہ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ اول وقت نماز کا ہو گیا, یہاں پر اگر مجلسیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ نماز کا بھی مسئلہ آ رہا ہے. تو بہترین حل نکالا جائے کہ نماز کا وقت یا تو تھوڑا دور ہو, اس سے پہلے ہی مجلس اس طرح سے پلان کی جائے کہ مجلس اس سے پہلے ہی مکمل ہو جائے, یا پھر نماز ظہرین ہے یا مغربین ہے یا صبح کی نماز ہے اس کے بعد میں پھر مجلس رکھی جائے کہ اس کے بعد میں پھر مجلس آرام سے اطمینان سے ہوتی رہے. تو یعنی اس اعتبار سے خیال رکھیں کہ عبادت پروردگار عالم میں بھی خلل نہ پڑنے پائے, اور یہ عظیم عبادت جو عزاداری ہے اس میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہو پائے. سسٹر, جہاں ہم بات کر رہے ہیں مجلس عزا کے وقت کے بارے میں, تو کیا ہمیں ایسا کوئی وقت بتایا گیا ہے جو بہت ہی زیادہ بہترین ہے کہ اس وقت پر مجلس رکھنا چاہیے؟
ایسا وقت یقیناً علماء مجتہدین ہمیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے اس وقت ہم مجلس رکھ دیں، کوئی آئے گا ہی نہیں، مجمع ہی نہیں پہنچے گا۔ جی بالکل، علماء مجتہدین نے جو سب سے بہترین وقت بتایا ہے عزاداری کا وہ ہے بین الطلوعین، یعنی کہ صبح صادق سے سورج نکلنے کے بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے، وہی ٹائم جس کے بارے میں روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس ٹائم لوگوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اسی وقت کی تاکید کی گئی ہے کہ اس وقت میں مجلس رکھنا، علماء مجتہدین بیان فرماتے ہیں یہ فضیلت کا سب سے بہترین وقت مجلس امام حسین برپا کرنے کا ہے، یعنی کہ نماز صبح واقع ہوگی، اس کے بعد میں مجلس رکھ دی جائے سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے بیچ کا جو ٹائم ہے، تو یہ سب سے بیسٹ وقت، بیسٹ ٹائمنگ مانی گئی ہے مجلس کے اعتبار سے، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے اعتبار سے۔ اب بعض دفعہ لوگوں نے کہا کہ یہ کون سا وقت بھائی، اس ٹائم پر لوگ کہاں آئیں گے، بہت سے کم ہی لوگ آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، ہم مجمع کے لیے مجلس نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مجمع اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے میسج پہنچے، پیغام پہنچے، یہ بہترین چیز ہے یقیناً، لیکن ہم اگر آج اسے رائج کرنا شروع کریں تو رفتہ رفتہ لوگوں میں عادت پڑ جائے گی، جی ایک چینج آئے گا، چینج آ جائے گا۔ میں کئی جگہوں پر میں نے مجلسیں جب پڑھی تو کچھ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے کہ ان کا یہ معمول رہا ہے کہ نماز صبح کے بعد مجلسیں وہاں رکھی جاتی تھیں، زنانی مجلسیں بھی ہیں، لیڈیز مجلسیں بھی ہیں، تو کئی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر نماز صبح کے بعد میں مجلس کا وقت رکھا گیا۔ اچھا، ان لوگوں نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب اس بات کا ہم نے آغاز کیا تھا بہت کم لوگ آتے تھے، لیکن رفتہ پھر یہ تعداد بڑھنے لگی۔ اب سب کو پتا ہے کہ نماز صبح کے بعد میں ایک مجلس ضرور فلاں خانے میں واقع ہوتی ہے، تو ماشاءاللہ لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، اور ذاکرہ بھی موجود ہوتی ہیں یا خطیب بھی موجود ہیں اگر جینٹس کی مجلس ہے، اور جو پیغام مولا حسین ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچتا ہے، اور بہترین وقت ہوتا ہے مجلس کی قبولیت کا، تاثیر کے اعتبار سے بھی بہترین وقت ہوتا ہے۔ اور صبح ہمارے دن کی شروعات ہم پیغام امام حسین کے ذریعے کریں گے، حسین علیہ السلام کے ذریعے کرتے ہیں، اور یہ ہم سوچیں کہ یہ وہ وقت ہے جب ملائکہ کے نزول کا وقت ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسانوں کی کا رزق ان تک کے پہنچایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، تو جہاں پر یہ دو اہم کام ہو رہے ہیں وہاں پر ایک بہترین عمل عزاداری امام حسین کو جب ہم برپا کرتے ہیں تو اس کا اور فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ آیت اللہ سید محمد حسینی تہرانی فرماتے ہیں کہ تاثیر کے اعتبار سے مجلس برپا کرنے کے لیے کوئی بھی وقت یوں تو انسان کر لے، لیکن تاثیر کے اعتبار سے سب سے بہترین وقت یہی ہے بین الطلوعین کا، کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزاداری میں سب سے زیادہ اثر پیدا ہو، اثر سے مراد یعنی وہ پیغام امام حسین اس کے وجود تک کے داخل ہو جائے، بے شک اس کی توفیقات میں اضافہ، اسے سعادت ملے اس پیغام کو سمجھنے کی، تو تاثیر کے اعتبار سے بھی وہ بہترین وقت علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ تو اب ہم اس کے لیے کیا کریں، آغاز کریں، اس بہترین ایک کوشش کریں، اس بہترین طریقے کو اپنائیں۔ شروع میں ہو سکتا ہے چند لوگ آئیں، کوئی نہیں آیا، گھر کے ہی لوگ ہوں، 2 لوگ ہوں، 4 لوگ ہوں، 5 لوگوں میں مجلس کر لیں، اور رفتہ یہ جب لوگوں تک بات پہنچے گی، مجمع آنا شروع ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کے پیغام پہنچ سکے گا، لیکن ایک نئی بہترین کوشش کے ذریعے سے ایک فضیلت کا جو وقت ہے وہ انسان کو حاصل ہو جائے گا۔ یوں تو عزاداری دن کے کسی بھی وقت میں کی جا سکتی ہے، اور جیسے نماز کی ٹائمنگ وغیرہ کا خیال کر کے انسان کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی قید نہیں رکھی گئی ہے، انسان چاہے جب بھی کر سکتا ہے دن میں، بٹ اس وقت کی تاکید ہے، تاکید اس کی مطلب کی گئی ہے کہ اس میں آپ کو زیادہ تاثیر آپ کی اس عزاداری میں پیدا ہو سکتی ہے، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں ہمارے ہر عمل میں زیادہ اثر پیدا ہو اور زیادہ فائدہ ہو، تو اس کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جی، اور ہم تمام یہی تو چاہتے ہیں نا کہ جب ہم کربلا کے بارے میں سنیں، فرش عزا پر آئے تو ہمارے اندر ایک چینج آئے۔ تو ویورز اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ماہ محرم میں جب ہمارے لبوں سے یا حسین لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہے تو یاد رکھے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے نماز کو بچانے کے لیے، لا الہ الا اللہ بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا۔ اب ایسا نہ ہو جائے کہ اسی فرش عزا کا وقت نماز کے وقت سے ٹکرائے اور لوگ ایک کنفیوژن میں آ جائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں مولا حسین کو یاد رکھنا ہے لیکن ان کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔